حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم کھا کر کے ابو بکر بول رہا ہے، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، قتل کر دوں گا اس کو۔ خیر لہم، یہ آیت ہے۔ کوئی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ میرے پاس جو مال ہے جس کو میں خرچ نہیں کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ گمان نہ کرے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال اس کے لیے مصیبت کا سامان ہے۔ قیامت کے دن اسی مال کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، سانپ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا 10واں دن ہے۔ مہینہ بہت جلد ہم سے رخصت ہونے کو چاہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سال ایسا گزرے گا جیسا کہ مہینہ ایسا گزرے گا جیسا کہ ہفتہ ایسا گزرے گا جیسا کہ ایک دن، اور ایک دن ایسا گزرے گا کہ ایک گھنٹہ، اور ایک گھنٹہ ایسا گزرے گا جیسا کہ ایک منٹ، ایک لمحہ۔ یعنی بہت جلد یہ دن گزر جاتے ہیں اور ہم نے اس میں کچھ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ ہم گزرے ہوئے کل کا حساب لگا لیں، 24 گھنٹے ہمارے گزرے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھی تھی، توبہ اور استغفار کیا تھا، آدھا پونا گھنٹہ اللہ کے سامنے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے رویا تھا یا نہیں؟
सहरी में कितना वक्त गया, आराम में कितना वक्त गया, तस्बीहात में, तिलावत में, नमाज में, ज़िक्र व अज़कार में, दिन भर का अपना मामूल कैसा रहा, हम अगर हिसाब लगाएंगे तो मुश्किल से 24 घंटों में से हमने रमज़ान में 2-2.5 घंटा हमने अल्लाह की इबादत में लगाया होगा, बाकी सब बेकार है, बाकी सब फजूल हमारा गुजर गया। तो रमज़ान का ये पहला अशरा जो कि रहमत वाला है वो ख़त्म हो रहा है, दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत वाला वो आने वाला है। तो हमें अल्लाह पाक से सबसे पहले यही दुआ मांगनी चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें इस माह मुबारक के अय्याम की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, और दुआ करके ख़ामोश नहीं बैठ जाना बल्कि औकात को सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह मुबारक में उमूमन लोग अपनी ज़कात निकालते हैं, माल की ज़कात रमज़ान में अक्सर लोग निकाला करते हैं। इसीलिए रमज़ान में ज़कात के मौजू पर एक जुमा में ख़िताब अक्सर उलमाए किराम दिया करते हैं। ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। रुकन का मतलब है पिल्लर, जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। इस्लाम के 5 पिल्लर्स हैं, 5 रुकन हैं। एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है, दूसरा नमाज है, तीसरे नंबर पर ज़कात है। उसके बाद माह रमज़ान के रोज़े, और उसके बाद खाने काबा का हज। ये इस्लाम की 5 बुनियादी चीज़ें हैं, फंडामेंटल्स ऑफ द इस्लाम। इसमें से अगर कोई आदमी एक चीज़ का भी इनकार कर देता है, मानता नहीं है, तो वो काफिर है, मुसलमान नहीं है वो। अमल करना दूसरी बात है, मानना दूसरी चीज़ है। मानना कि ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं, कलिमा भी है, नमाज भी फ़र्ज़ है, ज़कात भी फ़र्ज़ है, रोज़े भी फ़र्ज़ है, हज भी फ़र्ज़ है। इसका मानना ये हर मुसलमान पर ज़रूरी है। अगर कोई अमल नहीं करता वो काफिर तो नहीं होता, लेकिन वो गुनहगार होता है, फासिक और फाजिर होता है। बहरहाल ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। अगर कोई आदमी कलिमा भी पढ़ने वाला, उस पर ईमान रखने वाला, नमाज भी पढ़ने वाला, रोज़ा भी रखने वाला है, हज भी करता है, लेकिन ज़कात अदा नहीं करता, तो उसका ईमान और इस्लाम अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। घर आपने बनाया है, घर में 4-5 पिल्लर्स की ज़रूरत है। आपने 4 पिल्लर बना लिए, उस पर आप दीवारें, छत वगैरह बनाने जा रहे हैं, तो 5वां पिल्लर जो कि उसका अहम है, ज़रूरी है, जैसे दूसरे पिल्लर्स अहम है, वो 5वां नहीं होगा, आपका वो घर नामुकम्मल होगा। तो ज़कात इस्लाम का अहम रुकन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ دنیا میں تشریف لانے سے بہت پہلے سے ہی زکوٰۃ کا حکم پہلی شریعتوں میں تھا۔ اللہ پاک نے ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ پھر آگے اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا ہے کہ یہ نیک کام کیا کریں اور خاص کر کے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اپنے گھر والوں کو نصیحت فرمائی، اس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ حضرت اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لوگوں نے آ کر حضرت مریم کو طعنہ دینا شروع کر دیا، یہ جو بچہ تمہاری گود میں ہے یہ کس کا بچہ ہے؟ اللہ نے حضرت مریم سے دل میں الہام فرمایا کہ تم اپنی قوم سے بات نہ کرنا، ان سے کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے روزے کی منت مان لی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ بات نہ کرنے کا روزہ رکھا تھا حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر۔ آج کل یہ روزہ جائز نہیں ہے، کہیں آپ لوگ کہیں مولانا نے جمعہ میں بیان کیا ہے بات نہ کرنے کا روزہ، اب آپ بات نہ کرنے کا روزہ رکھ لیں، نہیں ہوگا، وہ اس شریعت میں تھا۔ تو بہرحال قوم نے آ کر کے پوچھا کہ یہ تمہاری گود میں جو بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ حضرت مریم نے جواب نہیں دیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے کیا سوال کرتے ہو، یہ جو میرے گود میں بچہ ہے اسی سے پوچھ لو، اشارہ کر دیا بس ہاتھ سے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، گود کا بچہ ہے یہ کیا بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہیں، ماں کے اوپر الزام لگ رہا ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، فوراً اللہ کے حکم سے بول پڑے انی عبد اللہ، ارے سنو کان کھول کر کے، میں کون ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، یعنی آئندہ جب میں بڑا ہوں گا تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبی بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو 40 سال سے پہلے ہی نبوت دے دی گئی اور ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی 40 سال والی عمر بھی پوری ہو جائے گی، مزید کافی سال زندہ رہیں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور وہ جب انتقال فرمانے کا وقت آئے گا تو مدینے کے قریب آ جائیں گے تاکہ مدینہ میں ان کی وفات ہو اور وہ اپنا نائب ان کو مقرر کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ بہرحال تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ ماں کی گود میں ہیں کہنے لگے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا، اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنتو،
جہاں میں جاؤں گا وہاں برکت ہے، جہاں بھی میں جاؤں گا وہاں برکت ہی برکت ہے۔ قیامت کے قریب دجال آئے گا، ساری دنیا کا سیر کرے گا، گھومے گا، پھرے گا اور لوگوں کی تشکیل کرے گا۔ آ جاؤ، دیکھ لو جنت، دیکھ لو جہنم، میں تمہارا خدا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، مجھے تم خدا مان لو تو جنت میں ڈال دوں گا ورنہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو جو لوگ اس کی پیروی کر لیں گے اس کو کچھ نہیں کہے گا، جو اس کی پیروی نہیں کریں گے وہ جس علاقے سے گزرے گا اس کے دائیں بائیں کے علاقوں کو تباہ اور برباد کر دے گا، فتنہ اور فساد برپا کر کے چلا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی کے 7-8 سال کے بعد، جہاں وہ جائیں گے ایور گرین، دائیں طرف دیکھو ہریالی، بائیں طرف دیکھو ہریالی، ایک انار کا دانہ اتنا بڑا پوری ایک بڑی جماعت کھا سکتی ہے، پیٹ بھر جائے گا، انار بچ جائے گا۔ اینما کنتو، میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز پڑھنے کی، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ دینے کی، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں دنیا میں زندہ رہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی زکوٰۃ فرض تھی، اور اس سے پہلے بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سلسلہ چلا ہوا آیا۔ نام کچھ الگ تھا، طریقہ کچھ الگ تھا، لیکن اللہ کی خاطر اپنا مال اللہ کے حکم پر لگانے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی چلا ہوا آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، حابیل کی بیوی جو ہونے والی تھی بڑی خوبصورت تھی، قابیل نے چاہا کہ اس لڑکی سے میں نکاح کر لوں گا، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اسی کے ذیل میں لکھا ہے تفسیری واقعات میں اور قرآن کریم میں بھی ہے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، میں صرف ان کی زکوٰۃ، ان کا صدقہ اور ہماری زکوٰۃ اور ہمارے صدقے میں کیا فرق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، پورے واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان کے زمانے میں کیا تھا، 100 میں سے 10% دینا پڑتا تھا، اور ہمیں کتنا دینا ہے، 100 میں سے 2.5%، اڑے روپیہ صرف۔ 1 لاکھ ہے تو 2,500 روپیہ، 1 کروڑ آپ کی جیب میں ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ زکوٰۃ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں 10 لاکھ روپیہ زکوٰۃ دینا پڑتا تھا، اور وہ بھی کیسے دینا، کسی آدمی کو نہیں دینا، جو مال ہے اس کو لے جا کر میدان میں رکھو، آسمان سے آگ آئے گی اور اس کو کھا جائے گی تو سمجھ جانا کہ تمہارا صدقہ، تمہاری زکوٰۃ اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اور جس کے مال کو آگ نہیں کھائے گی سمجھ جانا وہ قبول نہیں ہوئی۔ نیت صاف کرو، مال حرام کا نہیں حلال کا لاؤ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اللہ کا اس امت پر احسان ہے، ہمارے اوپر ہمارے اللہ اور ہمارے رسول کا احسان ہے کہ ہمیں اپنا مال اپنے ہی آدمیوں میں تقسیم کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، قریبی رشتہ دار ہے، محلے والا ہے، پڑوس میں کوئی ہے، اسی طرح دینی مدرسہ ہے، مال کو استعمال کرو، آگ آ کر کے نہیں جلائے گی۔ تو بہرحال زکوٰۃ کا حکم
بہت پہلے سے ہے، مقدار میں اور ادا کرنے کے طریقے میں ڈیفرنس تھا، لیکن حکم تھا اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنا۔ زکوٰۃ اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا تقریباً ہر جگہ زکوٰۃ کا نام لیا ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نام لیا۔ 70 جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کا نام لیا نماز کے ساتھ میں۔ اس طرح کی تمام چیزوں کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا، آپ جب دنیا سے پردہ فرما کر تشریف لے گئے تو بہت سارے لوگ جو حضور کی زندگی میں زکوٰۃ دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کتنا ان کو بچوں کو سمجھایا جائے مانتے نہیں۔ رات میں تراویح پڑھاتے رہتے ہیں، اوپر بچے چلاتے رہتے ہیں، وہ کیا پڑھ رہا ہے، یعلمون پڑھ رہا ہے، تعلمون پڑھ رہا ہے، امام پریشان، سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، سمجھا کر کے بھیجے۔ اسکول بھیجتے ہیں تو سمجھا کر کے بھیجتے ہیں، بیٹے لائن سے جانا، کیوں میں جانا، بالا ایسا رہنا، ٹائی ایسا ڈال لینا، شو ایسا صاف رہنا، اسکول میں ڈگنیٹی مینٹین کرنا، ڈسپلن مینٹین کرنا۔ مسجد کو اگر جاتا ہے تو جا رہے جلدی پڑھ لے، کہا جا رہے۔ مسجد کو جانے کے آداب ماں باپ نہیں سکھاتے، اسکول کو جانے، ادھر ادھر جانے کی چیزیں سکھاتے ہیں۔ بہرحال بیچ میں شیطان آ جاتا ہے تو بات کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، کلمہ کہا کرتے تھے، توحید کے قائل تھے، ان میں سے بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہنے لگے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم کھا کر کے ابو بکر بول رہا ہے، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، قتل کر دوں گا اس کو۔ نماز جس طرح فرض ہے، زکوٰۃ اس طرح فرض ہے۔ نماز جس طرح اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، زکوٰۃ اسی طرح اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور کی زندگی میں اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا تو ابو بکر اس رسی کو بھی لے گا، نہیں چھوڑے گا۔ حضرت ابو بکر اکیلے کھڑے ہوئے اور صحابہ کو ترغیب دی، سمجھایا، دیکھو قرآن میں اللہ نے کتنے تاکید کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے، جہاں نماز کا نام لیا وہاں زکوٰۃ کا بھی نام لیا۔ پتہ کیا چلا، نماز میں زکوٰۃ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اور اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے مال کو، جان کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ جان کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ، نماز پڑھو، ذکر کرو، مال کو زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ خیرات کی شکل میں، صدقہ فطر کی شکل میں اور حج کی شکل میں اللہ کے راستے میں استعمال کرو۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب پہاڑ کی طرح کھڑے ہو کر کے اعلان کیا
کہ جو آدمی نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، نماز کو تو مانتا ہے زکوٰۃ کو نہیں مانتا، نماز تو پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، لَأُقَاتِلَنَّ، میں اس سے جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، اجماع ہو گیا، اجماعی فیصلہ، متفقہ فیصلہ ہو گیا کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ نماز جتنی اہم عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اتنی اہم عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آتاہ اللہ مالا، جس آدمی کو اللہ نے مال دیا، کتنا مال؟ سونا اگر ہے تو پرانے زمانے کا 7.5 تولہ، پرانے زمانے کا 1 تولہ 12 گرام کچھ ملی گرام کا تھا۔ آج کل کے گرام کے حساب سے 80 پر 7 گرام 480 ملی گرام، جس کے پاس اتنا سونا ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ چاندی 52.5 تولہ پرانے زمانے والا، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام، اتنا اگر اس کے پاس چاندی ہے، یا تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے اور کچھ پیسہ ہے، تینوں کو ملا دیں گے تو 612 گرام چاندی خریدنے کے لیے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، یعنی آج کل کے حساب سے 35-40 ہزار روپیہ، اتنا اگر کسی آدمی کے پاس ہے اور 1 سال سے اس کے پاس ہے، 1 سال پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ خیر میں زکوٰۃ کے مسائل بیان نہیں کر رہا ہوں، وہ تو میں آپ کو 1 مہینے سے بیان کر رہا ہوں۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے روزے کے مسائل، فجر کے بعد، عصر کے بعد، اور تراویح کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل ایک ایک کر کے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، یہاں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو اتنا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، اور وہ آدمی اپنے اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے مال کو زہریلا ناگ بنا دے گا۔ اسی کا مال ہے، بینک میں جمع کر کے رکھا ہے، تجوری میں جمع کر کے رکھا ہے، یا عورت نے گلے میں، ہاتھ میں، پیر میں، کمر میں، کانوں میں، ناک میں، انگلیوں میں سونا چاندی کی شکل میں ڈال کر کے رکھا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان تمام چیزوں کو ناگ سانپ بنا دے گا، شجاعن، زہریلا ناگ سانپ، اتنا زہریلا کہ اس کے زہریلے پن کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر کے بال جھڑ چکے ہوں گے، ایسا خطرناک سانپ۔ اور اس سانپ کی لہو زبیبتان، 2 آنکھیں ہوں گی، وہ دونوں آنکھیں سفید ہوں گی۔ عموماً سانپ کی آنکھ اگر سفید ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ زہریلا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ یأخذ بلہزمتیہ شدقیہ، یہ مال اس کے گردن میں قیامت کے دن توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا۔ اس سانپ کو گلے میں توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، پھر وہ سانپ کیا کرے گا؟ جبڑوں کو اپنے دانتوں سے نوچے گا۔ سانپ بھائی، سانپ، اناکونڈا، سانپ جو ہے گلے میں لپٹ کر کے آئے گا اور جبڑوں کو نوچے گا، ادھر سے ادھر سے کھائے گا۔ ثم یقول، اور کہے گا، انا مالو کا، ارے کیوں رو رہا ہے، میں تو تیرا ہی مال ہوں،
تو نے جو بینک میں رکھا ہوا تھا زکات نہیں نکالی تھی، میں تو وہی ہوں، جسٹ میرا ریپلیسمنٹ ہوا ہے، شکل میری بدلی گئی ہے، میں تو تیرا ہی مال ہوں۔ انا کنزو کا، جو تو نے چھپا کر کے رکھا تھا خزانہ، وہی تو ہوں میں۔ اس طرح سانپ قیامت کے دن یہ آدمی کے گالوں کو نوچ نوچ کر کے کھائے گا، وہ گال ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں کہا بدلناہم جلودا غیرہا، انسان کا چمڑا جب جھڑ جائے گا اور انسان کا چمڑا گل جائے گا، جل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نیا چمڑا دے دے گا، پھر کاٹو۔ اس طرح قیامت کے دن یہ سانپ اس کو کاٹتا رہے گا۔ اب جو عورت زکوٰۃ نہیں دیتی اپنے زیورات کی، اس کے گلے میں سانپ آ جائے، کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ کی امی کے گلے میں سانپ آ کر کے بیٹھ جائے؟ ایک چھوٹا سا کانٹا اگر بیگم کو چبھ جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹر ادھر ادھر دوائی، اور سانپ آ کر کے قیامت میں لپٹنے والا ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس لیے مکمل گھر میں جتنا مال ہے اس کا حساب لگانا ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، زیورات ہیں، نیٹ کیش ہے، ادھر ادھر زمینیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، وہاں سے آنے والی کمائی ہے، بینک بیلنس ہے، کسی کو قرض میں پیسہ دے رکھا ہے، شیئر مارکیٹ میں اپنا پیسہ ڈالا ہوا ہے، ریل اسٹیٹ کا کام یہ کرتا ہے۔ یہ سب آدمی کو بیٹھ کر کے باضابطہ حساب لگانا۔ اگر حساب لگانا نہیں آتا، مولوی صاحب موجود ہے، مفتی صاحب موجود ہیں، دنیا میں علماء کی کمی نہیں ہے، جس سے بھی آپ کا تعلق ہے ان کی خدمت میں چلے جائیں اور اپنا سارا مال ان کے سامنے بیان کر کے زکوٰۃ کا حساب لگا لیں۔ وہ آپ کو صحیح حساب کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا دیا 10 لاکھ روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے یا 2000 روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے، آپ دے دو، ہو گیا کام۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو زکوٰۃ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ سانپ والی جو مثال ہے، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے گلے میں سانپ ہی کو کیوں سزا کے طور پر ڈالتا ہے؟ ایک پوائنٹ کی بات، مفسرین کرام اور محدثین اعظام نے بتایا ہے، لوگ عام طور پر مثال دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی بخیل ہو، پیسہ نہ دیتا ہو، تو لوگ عام طور پر کہا کرتے ہیں یہ آدمی اپنے مال پر سانپ کی طرح بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے جنگلوں میں ادھر ادھر لوگ بولتے رہتے ہیں کہ وہاں ایک جن ہے، سانپ ہے، اس کو مار دو تو پیچھے خزانہ ملے گا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو اس لیے لوگوں کے محاورے کو سامنے رکھتے ہوئے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جیسا تو اپنے مال کے سامنے سانپ بن کر کے بیٹھا ہوا تھا، کسی کو آنے نہیں دیتا اور تو مال خرچ نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، اسی مال کو آج تیرے گلے میں سانپ بنا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ اکثر لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، بعض لوگ 3 بجے فون کرتے ہیں، سچ بول رہا ہوں، ایک مرتبہ ایک صاحب نے 3 بجے فون کیا، کرو کوئی بات نہیں، میں منع نہیں کرتا، میں تو آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ حضرت کیا ہوا بھائی؟ حضرت خواب میں بڑا ناگ صاحب دیکھا ہوں حضرت، وہ میرے سامنے ہے، کاٹنے والا ہے، ڈر ہوتا ہے، کیا تو پڑھ کو دم کرو فون میں۔ اکثر لوگ اپنے خواب میں سانپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ میں ہنکیا مچھ لیتا ہوں، خبر لے ہو، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ اکثر لوگوں کے خواب میں سانپ آتا ہے، خاص کر کے عورتوں کے خواب میں سانپ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے معلوم؟ جو آدمی سنتا ہے نا کہ اس کے خواب میں سانپ آیا ہے تو بولنے والا کیا بولتا ہے؟ کیا کریں گے، تمہارے دشمناں زیادہ ہو گئے۔
آپ کے دشمن زیادہ ہو گئے ہیں، اسی لیے سانپ خواب میں نظر آ رہا ہے، کچھ تعویذ وغیرہ بنوا لو، نیمبو وغیرہ پڑوا کر کے لاؤ، نہا لو نیمبو ڈال کر کے، یا میخ وغیرہ کیل وغیرہ اپنے گھر میں ٹھوک دو۔ اس طرح لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں، لیکن محدثین کرام نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ اس آدمی کے خواب میں سانپ نظر آتا ہے جس کو مال کی حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے۔ جس آدمی کو مال کی حرص ہے خواب میں سانپ نظر آئے گا۔ جس آدمی کو جس عورت کو زیورات کی لالچ ہے، گلے میں چین ہے، ہاتھ میں بنگڑی ہے، پیر میں پٹی ہے، انگلی میں انگوٹھی ہے، لیکن شادی میں گئی تھی دوسرے کا زیور دیکھ کر اور ایک چین رہا تو اچھا۔ جس عورت کے خواب میں سانپ آ گیا، سمجھ جاؤ کیا کہ انہیں پلان ڈالی ہے، زیور گیور کہیں دیکھی ہے یا ساڑی واڑی کہیں اس نے دیکھا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ خواب میں سانپ اس آدمی کو نظر آتا ہے جس کو مال کی حرص اور لالچ ہوتی ہے، یا پھر وہ آدمی بخیل ہوتا ہے، مال کو صحیح راستے پر نہیں لگاتا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت فرمائی، والذین یبخلون مما آتاہم اللہ ولا آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ بہرحال حضور نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے اور فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ یہ آیت ہے، کوئی آدمی یہ گمان نہ کرے کہ میرے پاس جو مال ہے جس کو میں خرچ نہیں کر رہا ہوں یہ میرے لیے بہتر ہے، یہ گمان نہ کرے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال اس کے لیے مصیبت کا سامان ہے۔ قیامت کے دن اسی مال کو اس کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا، سانپ کا توق گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنے میں ذرا برابر بھی بخل سے کام نہیں لینا، چوری سے بھی کام نہیں لینا۔ آدمی کے پاس پیسہ 10 لاکھ ہے، مولوی صاحب سے آ کر بولتا ہے حضرت 2 لاکھ روپے ہے میرے پاس، ہوتا ہے کتنا زکوٰۃ؟ بھائی جتنا ہے سب بولو، یا ایک فارمولا لے لو، اتنا روپیہ ہے تو بعض لوگ جو ہے اپنا مال ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے، وہ اگر آ کر کے مفتی شاہ جہان سے کہے گا کہ میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے کتنا زکوٰۃ، تو یہ کیا کرے گا؟ مولوی صاحب پلان بنائے گا، مجھے بھی کیا تو بھی ملنا ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ حصہ ملنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ نہیں بولتے ہیں، مت بولو، اگر آپ کو شک ہے مت بولو، فارمولا لے لو، حضرت 1 لاکھ روپہ اگر ہے اس میں کتنا % نکالنا ہے، باقی آپ خود سے ہی کیلکولیٹ کر لیجئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سب راستے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ علماء کرام آپ کو حل کر دیں گے، آپ کو نکالنا ہے۔ زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اہلکتہ، وہ مال جس میں زکوٰۃ کا مال مل گیا ہے یعنی نکالا نہیں، 5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے تو 12,500 روپیہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے 12,500 روپیہ 5 لاکھ میں سے الگ نہیں کیا تو یہ 12,500 کیا کرے گا؟ اس پورے مال کو تباہ اور برباد کرے گا۔ مال ہے لیکن خود استعمال نہیں کر پائے گا، بیماری میں، اسپتالوں میں، مقدمات میں، ادھر ادھر وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ اگر دنیا میں ضائع نہیں ہوا تو آخرت میں یقیناً
بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. دنیا میں یقیناً ضائع ہوگا کسی نہ کسی شکل میں, بے برکتی کی شکل میں, قرض دار ہو جائے گا, یا بیمار پڑ جائے گا, یا خود استعمال نہیں کرے گا, یا داماد ایسا آئے گا جو سارا آپ کا مال لے کر کے بھاگ جائے گا. کچھ نہ کچھ ہو کر کے رہے گا. حرام مال ہے نا, وہ آپ کا نہیں, 12,500. ایک بات یاد رکھ لیجئے, آپ کے پاس جو مال ہے اس میں جو 2.5% ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ اللہ کا ہے. وہ دے دو, نکال دو. وہ غریبوں کا حق ہے, غریبوں کو دینا ہے. سمجھ میں آ گئی بات. اسی طرح ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مال نقص مال امرئ من صدقۃ. جو آدمی صدقہ دیتا ہے, جو آدمی مال خرچ کرتا ہے, جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے, اس کے مال میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بینک میں جو 5 لاکھ روپیہ ہے اس میں کمی نہ آئے, آپ زکوٰۃ نکالو. اب آپ بولیں گے حضرت 5 لاکھ میں 12,500 نکال دیے تو کمی تو ہو گئی. نہیں, کمی نہیں ہوئی. وہ ظاہری اعتبار سے فزیکلی کمی ہوئی ہے, لیکن اس باقی پیسوں میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت کو ڈالے گا کہ وہ بچے رہیں گے, خرچ نہیں ہوں گے, آگے بچ کر کے رہیں گے, یا اس میں اضافہ ہو جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا. جو آدمی اللہ کے راستے میں ایک نیکی لے جائے گا, اللہ اس کو 10 دے گا. آپ 1 روپیہ دو 10. اب تو رمضان کا مہینہ ہے, 1 روپیہ دیں گے تو 70 کے برابر ہے. سمجھ میں آ گئی بات. آپ کی نیت اچھی رہی اور حلال مال ہے, بڑے ہی اخلاص کے ساتھ آپ نے دیا, اور اللہ سے بھی آپ نے رو رو کر اس کے قبول ہونے کی دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھا کر کے ثواب دے گا. ایک روایت میں ہے, جو آدمی اخلاص کے ساتھ 1 کھجور بھی اگر کسی غریب کو دے دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے جنت میں پودا لگاتا ہے. کھجور کا پودا آپ میں اگر پودا لگائیں گے وہ برباد ہو سکتا ہے, ہمارے ہاتھا ویسے دلندر ہاتھا. اللہ تعالیٰ جو ہے جنت میں آپ کا دنیا میں خرچ کیا ہوا کھجور اس کا پودا لگائے گا, اور فرشتوں کو مقرر کرے گا, پانی دیتے رہو. فرشتے, برکت والے فرشتے, لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یہ اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی رتی کے برابر نافرمانی نہیں کرتے, ہمیشہ اللہ کا حکم مانتے ہیں. ایسے بابرکت فرشتے پانی دیں گے, اور وہ کھجور کا ایک دانہ, کھجور کی ایک گٹھلی جو آپ نے دنیا میں ایک آدمی کو دی ہے, اس کو اللہ اتنا بڑا کرے گا, اتنا بڑا کرے گا. قیامت میں آپ جب جائیں گے دیکھیں گے, دنیا میں تو آپ کھجور کی گٹھلی کو اس طرح دیکھ رہے تھے, اب وہاں قیامت میں ایسے دیکھنا ہوگا, اتنا بڑا پہاڑ کی طرح وہ ہو جائے گا. تو معمولی نہیں ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. میری بات آپ کو پسند نہ آئے, آپ کو بھروسہ نہ ہو, مت کرو, لیکن قرآن کی بات پر بھروسہ کیجئے, قرآن پڑھا کیجئے. قرآن میں بہت زبردست ایک فارمولے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ما انفقتم من خیر, جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے, فہوا, وہ چیز, یخلفہ, لوٹ کر تمہارا پیچھا کرنے والی ہے. تم اللہ کے راستے میں مال دے رہے ہو, لگ رہا ہے کہ جا رہا ہے, نہیں, اللہ بول رہا ہے یخلفہ, وہ تمہارا ہی پیچھا کرے گی, تمہارے ساتھ وہ مال آئے گا, تمہارے مال میں برکت آئے گی, اضافہ ہو جائے گا. اس لیے زکوٰۃ دینے سے رتی کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. دیں گے انشاءاللہ زکوٰۃ. جن لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے وہ حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ
ضرور نکالا کریں. یہ اسلام کا بنیادی فریضہ ہے, بنیادی رکن ہے. حضور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا, جو آدمی اپنے مال کو چھپا کر کے رکھتا ہے, خزانہ بنا کر کے رکھتا ہے, زکوٰۃ نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اس کے پیشانی کو داغے گا. جباہہم وجنوبہم, اور اس کے پہلوؤں کو داغے گا. وظہورہم, اور اس کے پیٹھ میں داغ لگائے گا. کیوں؟ زکوٰۃ مانگنے کے لیے جب کوئی فقیر, غریب, مسکین یا مدرسے والا آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پیشانی چڑھا لیتا ہے نا, آ گیا انہیں مانگنے کے لیے. حالانکہ اس کا احسان ہے کہ وہ خود چل کر آپ کے پاس زکوٰۃ مانگنے کے لیے آیا ہے. قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسا وقت آئے گا, آدمی مال لے کر کے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے گا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, کوئی غریب نہیں ملے گا جس کو آپ اپنا مال دے سکے, ثواب کما سکے. ابھی موقع ہے, اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں. تو پیشانی آدمی چڑھا لیتا ہے, اس لیے پیشانی پر داغا جاتا ہے, اور وہ مانگتا ہے تو یہ اپنا پہلو بدل لیتا ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر گھوم جاتا ہے, تو اس لیے پہلو میں داغا جاتا ہے. اور بھی وہ چھوڑتا نہیں, ادھر آئے تو ادھر سے سلام کرتا, ادھر آئے تو ادھر سے سلام کرتا ہے. زکوٰۃ مانگتا ہے غریب تو یہ کیا کرتا ہے؟ پیٹھ دکھا کر کے چلا جاتا ہے, تو پیٹھ کے اوپر بھی داغا جاتا ہے. تو بہرحال زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے, اس سے ذرہ برابر بھی ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.